लूसी तोती आज नया पर्स लाई थी। वो बहुत खुश थी। लूसी हरिया से कहती है, देखो देखो कितना प्यारा पर्स है मेरा। तुमने कभी ऐसा पर्स देखा है क्या? इतना प्यारा पर्स मैंने कभी नहीं लिया। अब मैं ये सबको दिखाऊंगी। मेरा बस चले तो सारे जानवर को दिखाऊं। हरिया कहता है, ज़्यादा खुश मत हो लूसी, इतना भी एक्साइटेड होना अच्छी बात नहीं है। ये पर्स तुमने लिया है, सब दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लूसी कहती है, अरे तुम क्या जानो नई चीज़ सबको दिखाने की खुशी। ये खुशी तो सिर्फ मुझे ही मालूम है। ये कहकर लूसी गौरी के घर पहुंच जाती है। गौरी कहती है, अरे बाप रे, इतना प्यारा पर्स कहाँ से लिया लूसी? ये कितना प्यारा लग रहा है। लूसी कहती है, मेरा बहुत ढूंढने के बाद ये पर्स मुझे मिला है। शहर की बहुत बड़ी दुकान से लाई हूँ। गौरी कहती है, फिर तो ये पर्स बहुत महंगा भी होगा। लूसी कहती है, हाँ बहन, पूरे 80,000 का पर्स है। इसमें तुम्हारा घर जाएगा। गौरी बहुत लालची थी। उसने उसका पर्स चुराने की ठान ली। लूसी कहती है, अच्छा मैं अब गोल्डी के घर जा रही हूँ, उसको भी तो ये पर्स दिखाना है। फिर लूसी एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है और कहती है, अरे ये गोल्डी का घर तो बहुत दूर है, मैं तो थक गई। चलो कुछ देर बैठ लूँ, फिर गोल्डी के घर जाती हूँ। तभी पीछे से गोल्डी उसका पर्स चुराकर भाग जाती है। लूसी को जब पता चलता है तो वो रोने लगती है। लूसी गोल्डी के घर पहुंच जाती है। गोल्डी कहती है, क्यों रो रही हो बहन, क्या हुआ? लूसी कहती है, मैं तुम्हारे घर तुम्हें अपना नया पर्स दिखाने ला रही थी, तभी मेरा पर्स किसी ने चोरी कर लिया। गोल्डी कहती है, अच्छा ये तो बहुत बुरी बात है। अच्छा ये बताओ, तुमने मुझसे पहले उस पर्स के बारे में और किसको बताया था? लूसी कहती है, मैंने तुमसे पहले किसी और को नहीं बताया, बस गौरी को बताया था। गोल्डी समझ जाती है और कहती है, ये गौरी कभी नहीं सुधरेगी, ज़रूर उसी ने चुराया होगा। लूसी कहती है, लेकिन तुम्हें कैसे पता उसी ने चुराया है? तुम तो वहाँ थी भी नहीं। गोल्डी कहती है, अच्छा ठीक है, अब तुम बस मेरे साथ गौरी के घर चलो, फिर दिखाती हूँ। वो दोनों गौरी के घर पहुँच जाती हैं। गौरी पर्स के साथ बैठी हुई थी। गौरी कहती है, अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तो नहीं बुलाया तुम लोगों को। लूसी कहती है, तुम्हारे बुलाने से नहीं बल्कि तुम्हारी हरकतों की वजह से हम यहाँ आए हैं। तुम कभी नहीं सुधरोगी। चिड़िया सच ही कहती है, अभी तुम्हें चोरी का सबक देती हूँ। फिर दोनों मिलकर गौरी को बहुत मारते हैं। गौरी कहती है, अरे रे, ये तो बहुत मारती हैं। इस चिड़िया ने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया। जहाँ चोरी करती हूँ वहीं पकड़ लेती है। मेरा तो पर भी टूट गया। अब मैं चोरी कभी नहीं करूँगी। गोल्डी आज अपने बेटे नीलू के लिए काफ़ी सारे फल लाई थी। गोल्डी नीलू से कहती है, बेटा ये फल खा लो, सिर्फ तुम्हारे लिए लाई हूँ। नीलू कहता है, पर मुझे तो फल पसंद नहीं है, मैं ये फल नहीं खाऊंगा। गोल्डी कहती है, बेटा जिद मत करो, फल तुम्हारे लिए सेहतमंद है। नीलू कहता है, पर मम्मी मुझे तो चॉकलेट खानी है, आप मेरे लिए चॉकलेट लेकर आओ। गोल्डी कहती है, नहीं बेटा, चॉकलेट आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट नहीं लाई हूँ। नीलू गुस्सा होकर चला जाता है। नीलू एक सेब के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। सेब का पेड़ कहता है, नीलू बेटा, तुम मुझे भूखे लग रहे हो, लो मेरे ऊपर से सेब तोड़कर खा लो। नीलू कहता है, नहीं, मुझे तुम्हारे सेब पसंद नहीं है। तभी सेब का पेड़ नीलू को एक सेब का घर देता है। नीलू कहता है, नहीं, मुझे तुम्हारे सेब के घर में भी नहीं रहना।
یہ کہہ کر نیلو آم کے پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ تبھی آم کا پیڑ بھی سیب کے پیڑ کی طرح نیلو سے کہتا ہے، نیلو بیٹا، تم مجھے بھوکے لگ رہے ہو، تم میرے اوپر سے آم توڑ کر کھا لو۔ نیلو کہتا ہے، نہیں، مجھے آم پسند نہیں ہے، میں نہیں کھاؤں گا۔ آم کا پیڑ اسے آم کا گھر دیتا ہے، لیکن نیلو اس سے کہتا ہے، نہیں، مجھے آم پسند نہیں ہے، اور نہ آم کا گھر۔ یہ کہہ کر نیلو جنگل کی اور چلا جاتا ہے۔ تبھی اسے ایک چاکلیٹ راستے پر پڑی ہوئی ملتی ہے۔ نیلو کہتا ہے، ارے، میں تمہیں ہی تو ڈھونڈ رہا تھا، مجھے تو بہت تیز بھوک لگی ہے، مجھے پھل نہیں پسند اور مجھے تو صرف تم پسند ہو۔ یہ کہہ کر نیلو چاکلیٹ کھا لیتا ہے۔ تبھی اسے کے دانتوں میں تیز درد ہونے لگتا ہے۔ نیلو بھاگا بھاگا اپنی ماں کے پاس جاتا ہے۔ نیلو گولڈی کو ساری بات بتاتا ہے۔ گولڈی کہتی ہے، میں نے تمہیں منع کرا تھا نا، چاکلیٹ تمہارے لیے کتنی خراب ہے، اب آگے سے پھل کھانا اور ہمیشہ بڑوں کی بات ماننا اور چاکلیٹ کبھی بھی نہ چھونا۔ گولڈی اور نیلو بہت غریب تھے۔ نیلو کو اس کے مالک نے کام سے نکال دیا تھا۔ گولڈی نیلو سے کہتی ہے، نیلو، اب ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پاس تو کھانے کا سامان بھی ختم ہونے والا ہے اور مکان مالک بھی ہم سے کرایہ مانگ رہا ہے۔ نیلو کہتا ہے، میں کیا کروں گولڈی، مجھے کوئی کام بھی نہیں دے رہا ہے، میرے سیدھے ہونے کی وجہ سے لوگ مجھے بیوقوف بناتے ہیں۔ تبھی وہاں پر کالو آ جاتا ہے۔ کالو کہتا ہے، چلو میرا کرایہ نکالو، تم لوگ تو بہت کنجوس ہو، میرے گھر میں اتنے ٹائم سے رہ رہے ہو اور میرا کرایہ 1 مہینے سے نہیں دیا۔ نیلو کہتا ہے، کالو، میں تمہارا کرایہ دے دوں گا، مجھے تھوڑا وقت چاہیے، میں اپنے لیے کام ڈھونڈ رہا ہوں۔ کالو کہتا ہے، تم نہ ہی کبھی کام ڈھونڈ پاؤ گے اور نہ ہی کبھی میرے پیسے دے پاؤ گے، اسی لیے چلو میرے گھر سے باہر نکلو۔ یہ کہہ کر کالو ان دونوں کو باہر نکال دیتا ہے اور وہ دونوں اڑتے اڑتے جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تبھی ان کی نظر ایک گلاب کے گھر پر پڑتی ہے۔ گولڈی کہتی ہے، مجھے تو یہ جادوئی گھر لگ رہا ہے۔ تبھی گھر میں سے آواز آتی ہے، ہاں، تم نے صحیح پہچانا، یہ جادوئی گھر ہے، یہ گھر صرف اچھے لوگوں کے لیے ہے اور تم دونوں اچھے ہو، اسی لیے اس گھر میں رہ سکتے ہو۔ تمہارے لیے اس گھر میں ساری کھانے کی چیزیں اور سونے کا انتظام ہے تاکہ تم لوگ گھر میں آرام سے رہو۔ نیلو اور گولڈی خوش ہو جاتے ہیں اور اسی گھر میں رہنے لگتے ہیں۔ ایک دن کالو ان دونوں کا پتہ لگاتے ہوئے وہاں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے، یہ چڑیا کتنے آرام سے اس گھر میں رہ رہی ہے، ان لوگوں نے میرا کرایہ نہیں دیا، نہ اب میں ان کا گھر ان سے چھین لوں گا۔ تبھی گلاب کے گھر سے کالو کی اور کانٹے برسنے لگتے ہیں اور کالو وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ پھر نیلو اور گولڈی وہاں سکون سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ نیلو اور کالو بہت اچھے دوست تھے، وہ ہمیشہ ساتھ میں کھیلا کرتے تھے۔ کالو کی ماں گوری کو یہ بالکل پسند نہیں تھا۔ ایک بار کالو اور نیلو ساتھ میں کھیل رہے تھے، کالو کو کھیلتے کھیلتے چوٹ لگ جاتی ہے۔ کالو کہتا ہے، نیلو، میرے پیر میں لگ گئی ہے، مجھے بچاؤ۔ تبھی وہاں پر گوری آ جاتی ہے۔ گوری کہتی ہے، ارے میرے بیٹے کو کیا ہوا؟ میرے بیٹے کو تو چوٹ لگ گئی ہے، ضرور نیلو نے ہی گرایا ہوگا۔ کیوں نیلو، تم نہیں سدھرو گے؟ چلو میں تمہاری شکایت ابھی تمہاری ماں سے کرتی ہوں۔ گوری دونوں بچوں کو لے کر گولڈی کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ گوری کہتی ہے، دیکھو گولڈی، تمہارے بیٹے نے میرے بیٹے کا کیا حال کیا ہے،
تم اپنے بیٹے کو سمجھاتی کیوں نہیں؟ گولڈی کہتی ہے، کیا ہوا بہن، یہ کالو کو کیا ہو گیا؟ گوری کہتی ہے، تمہارے بیٹے نے میرے کالو کو گرا دیا ہے۔ اپنے بیٹے کو تم سنبھال کر رکھا کرو، آئندہ نیلو کو ہمیشہ کالو سے دور ہی رکھنا۔ گولڈی کہتی ہے، لیکن وہ دونوں تو دوست ہیں، ان کو الگ کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ گوری کہتی ہے، میں نے کہہ دیا نا، اپنے بیٹے کو میرے بیٹے سے دور ہی رکھنا۔ اتنا کہہ کر گوری وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر ایک دن گوری کالو سے کہتی ہے، کالو بیٹا، جنگل سے جا کر تھوڑے پھل لے آؤ، آج میں بہت تھکی ہوئی ہوں۔ کالو کہتا ہے، ٹھیک ہے ماں، ابھی لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر کالو جنگل کی اور چلا جاتا ہے۔ جب کالو ندی کے اوپر سے گزر رہا ہوتا ہے، تبھی کالو کو چکر آنے لگتے ہیں اور وہ وہیں ندی میں گر جاتا ہے۔ نیلو بھی وہیں جنگل میں پھل لینے گیا ہوا تھا۔ نیلو کالو کو گرتا ہوا دیکھ لیتا ہے اور اسے ندی سے نکال کر کالو کے گھر لے آتا ہے۔ کالو گوری کو پوری بات بتاتا ہے، کیسے وہ ندی میں گر گیا تھا اور کیسے نیلو نے اس کی جان بچائی۔ گوری نیلو سے کہتی ہے، شکریہ بیٹا، تم نے میرے کالو کی جان بچائی، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، مجھے معاف کر دو۔ نیلو کہتا ہے، کوئی بات نہیں آنٹی، یہ تو میرا فرض تھا۔ نیلو گولڈی کا بیٹا تھا۔ نیلو کو گلاب کا باغ بہت پسند تھا۔ گولڈی نیلو سے کہتی ہے، نیلو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ہمیشہ گلاب کے باغ میں ہی رہتے ہو، تمہارا گھر پر من کیوں نہیں لگتا؟ نیلو کہتا ہے، ممی، مجھے گلاب بہت پسند ہے، ان کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے، آپ بھی میرے ساتھ چلا کرو۔ گولڈی کہتی ہے، اگر میں تمہارے ساتھ وہاں جاؤں گی تو ہمارے گھر کا کام کون کرے گا؟ نیلو کہتا ہے، ٹھیک ہے، میں اکیلے ہی چلا جاؤں گا۔ گولڈی کہتی ہے، مجھے تمہارے وہاں جانا بالکل پسند نہیں ہے، تم اب وہاں نہیں جاؤ گے۔ نیلو کہتا ہے، پر مجھے تو وہاں جانا بہت پسند ہے۔ گولڈی کہتی ہے، تم یا تو یہاں رہ لو یا اس گلاب کے باغ میں۔ پھر گولڈی نیلو کو گھر سے باہر نکال دیتی ہے۔ نیلو سیدھے گلاب کے باغ میں چلا جاتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ تبھی آواز آتی ہے، کیوں رو رہے ہو نیلو؟ نیلو ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے، تم کون ہو اور کہاں ہو؟ تبھی آواز آتی ہے، میں گلاب کا باغ ہوں، تم ڈرو نہیں، کیا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ نیلو کہتا ہے، میری ماں نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا ہے کیونکہ مجھے یہ باغ بہت پسند ہے، اب میں کہاں رہوں گا؟ آواز آتی ہے، نیلو، کوئی بات نہیں، تمہیں ابھی رہنے کی جگہ دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر باغ نیلو کو ایک گلاب کا گھر دیتا ہے۔ نیلو کہتا ہے، شکریہ دوست، تم نے مجھے یہ گھر دے کر بہت مدد کی ہے۔ پھر نیلو اس گھر میں رہنے لگتا ہے۔ وہیں دوسری اور گولڈی بھی اپنے کیے پر پچھتا رہی تھی اور اداس تھی۔ گولڈی کہتی ہے، مجھے نیلو پر اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، بیچارہ پتہ نہیں کہاں ہوگا، کیا کر رہا ہوگا، مجھے اس کو ڈھونڈنا پڑے گا، کہیں وہ کسی مصیبت میں تو نہیں۔ پھر گولڈی گلاب کے باغ پہنچ جاتی ہے اور اسے گلاب کا گھر دکھتا ہے۔ گولڈی کہتی ہے، ارے یہ کیا، یہ تو پہلے یہاں نہیں تھا۔ تبھی نیلو وہاں آ جاتا ہے۔ نیلو کہتا ہے، ماں، آپ یہاں کیا کر رہی ہو؟ گولڈی کہتی ہے، بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں نے غصے میں تمہیں گھر سے نکال دیا۔ نیلو کہتا ہے، کوئی بات نہیں ماں، آپ تو میری ماں ہو، آپ کو مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ یہیں میرے ساتھ اس گلاب کے گھر میں رہنا۔ پھر وہ دونوں خوشی خوشی وہیں رہنے لگتے ہیں۔
گولڈی ایک پیڑ کے نیچے بیٹھی تھی۔ گولڈی کہتی ہے، ارے یہ دانہ یہاں کیسے آیا؟ مجھے لگتا ہے ضرور کوئی چڑیا یہاں دانہ بھول گئی ہوگی۔ مجھے انتظار کرنا پڑے گا تاکہ جس چڑیا کا یہ دانہ ہے وہ آ کے لے جائے۔ گولڈی کافی دیر تک انتظار کرتی رہتی ہے مگر وہاں کوئی نہیں آتا۔ گولڈی کہتی ہے، ارے بہت دیر ہو گئی، ابھی تک کوئی نہیں آیا۔ میں یہ دانہ اپنے گھر لے جاتی ہوں، ویسے بھی مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ اگر کسی اور چڑیا کا ہوتا تو وہ ابھی تک لے جاتی۔ گولڈی دانہ لے کر اپنے گھر آ جاتی ہے اور کہتی ہے، میں یہ دانہ یہیں چھپا دیتی ہوں، کہیں کوئی اور چڑیا نہ لے جائے۔ یہ کہہ کر گولڈی دانہ چھپا دیتی ہے۔ وہیں دوسری اور کالو اور گوری اپنے گھر پر تھے۔ کالو کہتا ہے، گوری مجھے بھوک لگ رہی ہے، میرے لیے کھانا لگا دو۔ گوری کہتی ہے، ابھی لگاتی ہوں۔ تبھی گوری کو یاد آتا ہے اور کہتی ہے، ارے میں تو دانہ اس پیڑ کے نیچے ہی بھول آئی، ابھی جا کر لے کے آتی ہوں۔ گوری اس پیڑ کے نیچے پہنچ جاتی ہے۔ گوری کہتی ہے، ارے یہ دانہ کہاں چلے گیا؟ ضرور کسی چڑیا نے چرایا ہوگا، میں اس چور کو چھوڑوں گی نہیں۔ گوری پھر ادھر ادھر ڈھونڈنے لگتی ہے۔ گوری گولڈی کے گھر پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے، گولڈی دروازہ کھولو جلدی، نہیں تو میں دروازہ توڑ کر اندر آ جاؤں گی۔ تبھی گولڈی دروازہ کھولتی ہے اور گوری اندر آ جاتی ہے۔ گوری کہتی ہے، تو تم ہو چور، تم نے میرا دانہ چرایا تھا، تم جیسی چڑیا سے اور کیا ہی امید کر سکتی ہوں۔ گولڈی کہتی ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے بہن، میں نے آپ کے دانے نہیں چرائے ہیں، یہ تو مجھے پیڑ کے نیچے ڈلے ملے تھے۔ گوری کہتی ہے، مجھے معلوم ہے، میں تم جیسے لوگوں کو اچھے سے جانتی ہوں، کوئی چور یہ تھوڑی نہ کہتا ہے کہ وہ چور ہے۔ پھر گوری دانہ لے کر چلی جاتی ہے اور جب وہ ندی کے اوپر سے گزر رہی ہوتی ہے تو اسے چکر آ جاتے ہیں اور وہ ندی میں گر جاتی ہے۔ وہیں نیلو چڑا جو گولڈی کا پتی تھا، وہ گوری کو ڈوبتا ہوا دیکھ لیتا ہے اور اسے ندی سے نکال کر گھر لے آتا ہے۔ گوری کہتی ہے، شکریہ نیلو، تم نے میری جان بچائی، اگر تم نہ ہوتے تو میں تو آج ڈوب ہی جاتی۔ اور معاف کر دو گولڈی، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط ویوہار کیا، تم چور نہیں ہو سکتی۔ گولڈی کہتی ہے، کوئی بات نہیں بہن، میں نے آپ کو معاف کیا، لیکن آگے سے کبھی کسی کے اوپر بنا جانے الزام مت لگانا۔ گولڈی نے آج جلدی کھانا بنا لیا تھا۔ گولڈی کہتی ہے، چلو آج میں نے جلدی کھانا بنا لیا ہے، بہت دنوں سے جنگل میں لکڑی لینے جانا تھا، گھر کے کام کی وجہ سے میں جا ہی نہیں پا رہی تھی، آج میں جلدی چلی جاتی ہوں۔ یہ کہہ کر گولڈی چلی جاتی ہے۔ وہیں کالو چھپ کر گولڈی کے جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ کالو کہتا ہے، یہ گوری کے گھر سے تو اچھی خوشبو آ رہی ہے، ضرور گولڈی نے کھچڑی بنائی ہوگی، مجھے تو بھوک بھی زوروں کی لگ رہی ہے، آج تو گولڈی کا کھانا ہی چرانا پڑے گا۔ یہ کہہ کر کالو گولڈی کے گھر آ جاتا ہے اور کہتا ہے، واہ واہ کیا خوشبو ہے، کتنی سوندھی خوشبو ہے، میں تو آج پیٹ بھر کر کھچڑی کھاؤں گا۔ یہ کہہ کر کالو پوری کھچڑی کھا جاتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تبھی گولڈی واپس گھر آتی ہے تو کہتی ہے، ارے یہ میری کھچڑی کون کھا گیا، اب میں کیا کھاؤں گی، مجھے تو آج بھوکا ہی رہنا پڑے گا، لیکن میں اس چور کو چھوڑوں گی نہیں جس نے بھی میری یہ کھچڑی چرائی ہے۔ پھر گولڈی خالی پیٹ ہی سو جاتی ہے۔ اگلے دن گوری پھر کھچڑی بناتی ہے اور اس میں زہر ڈال دیتی ہے اور کہتی ہے، اب سمجھ میں آئے گا اس چور کو جو میری کھچڑی چراتا ہے۔
اب وہ میری کیا کسی اور کی بھی کچھ بھی نہیں چرا پائے گا۔ یہ کہہ کر گولڈی گھر سے چلی جاتی ہے۔ پھر کالو اس کے گھر میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے، واہ واہ، آج پھر کھچڑی بنی ہے، کتنی اچھی خوشبو ہے، آج پھر میں اس بے وقوف چڑیا کا سارا کھانا کھا جاؤں گا۔ یہ کہہ کر کالو کھچڑی کھا لیتا ہے۔ کالو کہتا ہے، ارے میرے پیٹ میں یہ کیا ہو رہا ہے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، کوئی مجھے بچاؤ۔ لیکن جب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، کالو کی زہر سے موت ہو جاتی ہے۔ ایک پیڑ کے ایک طرف گوری کا اور دوسری طرف گولڈی کا گھونسلہ تھا۔ گوری اور کالو بہت ہی بدماش تھے، انہیں دوسروں کو پریشان کرنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ گوری کہتی ہے، سنو کالو، بہت دن ہو گئے ہم نے کوئی موج مستی نہیں کی ہے، آج میرا من موج مستی کرنے کا کر رہا ہے، کسی چڑیا کو پریشان کرنے کا من کر رہا ہے۔ کالو کہتا ہے، ہاں میرا بھی من یہی کر رہا ہے، سنا ہے ہمارے اس پیڑ کے دوسری طرف چڑیا کا گھونسلہ ہے، کیوں نہ اس چڑیا کو پریشان کیا جائے۔ گوری کہتی ہے، صحیح کہہ رہے ہو کالو، آج تو ہم اس کا گھونسلہ ہی توڑ دیں گے۔ دوسری طرف گولڈی چڑیا دانہ لینے گئی ہوئی تھی۔ کالو گوری وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ گوری کہتی ہے، واہ واہ، کتنا سندر گھونسلہ بنا رہی ہے یہ بیچاری چڑیا، یہ گھونسلہ توڑنے کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے۔ کالو کہتا ہے، ہاں گوری، آج تو مزہ ہی آ جائے گا، چڑیا کا منہ تو دیکھنے لائق ہوگا، اب جلدی کرو، کہیں وہ چڑیا نہ آ جائے تو ہمیں گھونسلہ توڑتے ہوئے دیکھ لے گی۔ پھر دونوں گھونسلہ توڑ دیتے ہیں اور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ جب گولڈی واپس آتی ہے تو ٹوٹا ہوا گھونسلہ دیکھ کر اداس ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، ارے یہ میرا گھونسلہ کس نے توڑ دیا، اب میں کہاں رہوں گی؟ تبھی پاس میں ہی ناریل کے پیڑ سے آواز آتی ہے، گولڈی پریشان مت ہو، میں نے سب دیکھا ہے، تمہارا گھونسلہ ان دشت کووں نے توڑا ہے، لیکن تم پریشان مت ہو، میں تمہیں ابھی نیا گھر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر ناریل کا گھر گولڈی کو ایک ناریل کا گھر دیتا ہے۔ گولڈی خوش ہو جاتی ہے اور اسی میں رہنے لگتی ہے۔ جب گوری وہاں آتی ہے تو حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، ارے یہ گھر کہاں سے آ گیا، ابھی تک تو نہیں تھا۔ تبھی گولڈی آ جاتی ہے اور کہتی ہے، یہ میرا گھر ہے، تم یہاں سے بھاگ جاؤ، تمہیں کیا لگا تم میرا گھر توڑو گی اور مجھے پتہ نہیں چلے گا، مجھے پتہ ہے میرا گھونسلہ تم نے توڑا تھا۔ گوری کہتی ہے، ہاں میں نے ہی گھونسلہ توڑا تھا، اب میں یہ گھر بھی توڑ دوں گی۔ تبھی ناریل کے گھر سے گوری کے اوپر ناریل برسنے لگتے ہیں اور گوری وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ پھر گولڈی ہمیشہ اس گھر میں خوشی خوشی رہتی ہے۔ گولڈی چڑیا ایک پیڑ پر گھونسلہ بنائے ہوئے تھی، اس نے 2 انڈے بھی دیے ہوئے تھے، لیکن جس پیڑ پر گولڈی نے گھونسلہ بنایا تھا وہ پیڑ کافی کمزور تھا۔ گولڈی کہتی ہے، واہ میرے پیارے انڈے، جلدی ہی میرے انڈوں میں سے بچے نکل آئیں گے، میں اپنے بچوں کی خوب دیکھ بھال کروں گی اور ان کو اچھے سے رکھوں گی۔ پھر انڈوں میں سے بچے نکل آتے ہیں اور گولڈی ان کی خوب دیکھ بھال کرتی ہے۔ ایک دن گولڈی کا گھونسلہ جس پیڑ پر تھا وہ پیڑ ٹوٹ جاتا ہے اور ندی میں گر جاتا ہے۔ گولڈی کا گھونسلہ پانی میں بہنے لگتا ہے۔ گولڈی کے بچے چلاتے ہیں، ماں مجھے بچاؤ، میں پانی میں ڈوب جاؤں گا۔ گولڈی کہتی ہے، ہاں میں آ رہی ہوں بیٹا، گھونسلے پہ ہی رہنا۔ پھر گولڈی دونوں بچوں کو بچا کر ندی کے باہر نکال لیتی ہے۔ گولڈی کا بیٹا کہتا ہے، ممی
اب ہم کیا کریں گے اور کہاں رہیں گے؟ گولڈی کہتی ہے پریشان مت ہو بچوں، میں تو ہوں، کچھ نہ کچھ بندوبست تو کر ہی لوں گی۔ پھر گولڈی اپنے دونوں بچوں کو لے کر کالو کے گھر چلی جاتی ہے۔ کالو کہتا ہے گولڈی تم یہاں کیوں آئی ہو اپنے دونوں بچوں کو لے کر؟ گولڈی کہتی ہے کالو میرا گھونسلہ ٹوٹ گیا ہے، جس پیڑ پر میں نے گھونسلہ بنایا تھا وہ ندی میں گر گیا ہے، ہمیں اپنے گھر میں رہنے کے لیے تھوڑی جگہ دے دو۔ کالو کہتا ہے یہاں سے بھاگ جاؤ تم لوگ، میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، میرے لیے خود یہ گھر چھوٹا ہے۔ یہ کہہ کر کالو ان دونوں کو باہر نکال دیتا ہے۔ گولڈی اپنے بچوں کو لے کر جنگل کی اور ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ تبھی وہاں پر ایک بڑا سا انڈا گولڈی کو دکھائی دیتا ہے۔ گولڈی کہتی ہے یہ کیسا انڈا ہے؟ یہ تو بہت بڑا انڈا ہے۔ تبھی وہ انڈا ایک انڈے کے گھر میں بدل جاتا ہے اور آواز آتی ہے میں جادوئی انڈا ہوں، مجھے بچے بہت پسند ہے، تمہارے بچوں کو پریشان ہوتا ہوا میں نہیں دیکھ سکتا، اسی لیے تم اس گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکتی ہو۔ پھر گولڈی اسی گھر میں رہنے لگتی ہے۔ کالو اور گوری نے چڑیا کے بچے نیلو کو بچپن میں ہی چڑیا سے چرا لیا تھا۔ وہ اس سے سارا کام کرواتی اور اسے مارتی بھی تھی۔ گوری کہتی ہے سنو نیلو، تم آج کل ٹھیک سے کام نہیں کر رہے ہو اور زیادہ دوسری چڑیوں سے بات مت کیا کرو، تمہیں پتہ ہے نا مجھے تمہارا دوسری چڑیوں سے بات کرنا بالکل پسند نہیں ہے۔ نیلو کہتا ہے پر میں تو صرف بات کرتا ہوں، میں اکیلے کام کر کے بور ہو جاتا ہوں۔ گوری کہتی ہے زیادہ زبان مت لڑاؤ، میں سب جانتی ہوں، دیکھ رہے ہو کالو کتنی زبان لڑانے لگا ہے یہ۔ کالو کہتا ہے ہاں دیکھ رہا ہوں، اور زیادہ ہی زبان لڑا رہا ہے۔ نیلو اب تم اگر کسی چڑیا سے بات کرتے ہوئے ملے تو بہت پٹو گے، سمجھ رہے ہو نا؟ نیلو کہتا ہے ٹھیک ہے میں کسی سے بات نہیں کروں گا۔ پھر ایک دن نیلو جنگل میں لکڑیاں لینے جا رہا تھا، تبھی اسے ایک چڑیا پانی میں ڈوبتی ہوئی دکھتی ہے۔ نیلو دیر نہ کرتے ہوئے اس چڑیا کو بچا لیتا ہے۔ پھر نیلو پوچھتا ہے تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ گولڈی چڑیا تھی۔ گولڈی کہتی ہے شکریہ بچانے کے لیے، میں تو اس پیڑ پر بیٹھی ہوئی تھی، تبھی میرا پیر پھسل گیا اور میں یہاں ڈوبنے لگی۔ نیلو کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں، چلو میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ گولڈی کہتی ہے ٹھیک ہے چلو۔ گولڈی اس کو اپنے گھر لے جاتی ہے۔ کالو اس کا گھر دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ کالو کہتا ہے اتنا سندر گھر سونے کا میں نے کبھی نہیں دیکھا، کیا یہ تمہارا گھر ہے؟ گولڈی کہتی ہے ہاں یہ میرا گھر ہے، چلو اندر سے تمہیں گھر دکھاتی ہوں، پھر تمہیں ایک بات بھی بتانا ہے۔ نیلو اس کے ساتھ اندر چلا جاتا ہے۔ نیلو کہتا ہے یہ گھر تو اندر سے بھی بہت سندر ہے، لیکن تم مجھے کیا بتانا چاہ رہی تھی؟ گولڈی کہتی ہے تمہیں پتہ ہے جنہیں تم اپنا ماں باپ مانتے ہو، گوری اور کالو، وہ تمہارے اصل ماں باپ نہیں ہیں۔ گاؤں میں سب لوگ یہ بات جانتے ہیں، لیکن گوری کے منہ نہ لگانے کے کارن کوئی تمہیں بتا نہیں پایا، اسی لیے میں تمہیں بتا رہی ہوں۔ نیلو کہتا ہے کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ اگر یہ بات سچ ہے تو میں اس گھر میں اب کبھی نہیں جاؤں گا۔ اب مجھے سمجھ میں آیا مجھے دوسری چڑیوں سے بات کرنے کیوں نہیں دیا جاتا تھا۔ گولڈی کہتی ہے ٹھیک ہے تم میرے گھر میں رہ سکتے ہو، میرے بھی ماں باپ گزر گئے ہیں، میں بھی اس گھر میں اکیلی رہتی ہوں۔ پھر دونوں خوشی خوشی گھر میں رہنے لگتے ہیں۔ جنگل میں ایک جادوئی پیڑ تھا، وہ سب کو جادوئی گھر دیتا تھا۔
ایک بار کالو اس گھر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، سنیے جادو کے پیڑ جی، میرا گھر بارش میں ٹوٹ گیا ہے، اب میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کرپیا مجھے رہنے کے لیے ایک گھر دے دیں۔ جادوئی پیڑ کہتا ہے، ٹھیک ہے، میں تمہیں گھر دے رہا ہوں، لیکن میں صرف اچھے لوگوں کو ہی گھر دیتا ہوں، تم جب تک اچھے کام کرو گے تب تک یہ گھر تمہارے پاس ہی رہے گا۔ پھر جادوئی پیڑ کالو کو ایک لوہے کا جادوئی گھر دیتا ہے۔ کالو خوش ہو جاتا ہے اور گھر میں رہنے لگتا ہے۔ پھر ایک دن ایک چڑیا جادوئی گھر کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، جادوئی پیڑ، میرا گھر کمزور ہونے کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے، کرپیا مجھے ایک گھر رہنے کے لیے دے دیں۔ جادوئی پیڑ اس سے بھی کہتا ہے، یہ گھر صرف اچھے لوگوں کے لیے ہے، جب تک تم اچھے کام کرتی رہو گی تب تک یہ گھر تمہارے پاس رہے گا۔ پھر جادوئی پیڑ گولڈی کو ایک سونے کا گھر دے دیتا ہے۔ جب کالو چڑیا کا سونے کا گھر دیکھتا ہے تو اسے جلن ہوتی ہے اور کالو کہتا ہے، ارے یہ چڑیا کو مجھ سے بھی اچھا گھر کیسے مل گیا، میرا تو گھر لوہے کا ہے اور اس چڑیا کا گھر سونے کا، میں اس چڑیا کو ابھی بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر کالو چڑیا کے گھر میں آگ لگا دیتا ہے اور کہتا ہے، ہاں ہاں، اب مزہ آیا، یہ چڑیا میرے سے بھی اچھے گھر پہ رہے گی، اب کہاں رہے گی تو چڑیا؟ تبھی گھر سے کالو کے اوپر آگ برسنے لگتی ہے اور کالو ڈر جاتا ہے۔ کالو کہتا ہے، مجھے معاف کر دو جادوئی پیڑ، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اب یہ نہیں کروں گا۔ جادوئی پیڑ کہتا ہے، میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا، جب تک اچھے کام کرو گے تب تک یہاں رہو گے۔ پھر کالو کا گھر غائب ہو جاتا ہے اور کالو وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔